बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने सईदात ग्लोबल में एक नया प्रोग्राम आज से हमने फॉर्मेट किया है, जिसका नाम है तजुर्बा बोलता है। इस प्रोग्राम को करने का मकसद और स्टार्ट करने का मकसद ये है कि इस प्रोग्राम में हम लोग इस तरीके के लोगों को बुलाएंगे, या सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों को बुलाएंगे, या जो लोग थोड़े से हमारे सीनियर्स हैं जिनमें हमारे वालिदैन भी आते हैं, इन-लॉज भी आ जाते हैं, बहन भाई हैं जो बड़े हैं, जिनके ज़िंदगी का सालों का तजर्बा है। इसमें पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी हो सकते हैं। उन सब को इंशाल्लाह ताला हम अपने इस प्रोग्राम में बुलाने वाले हैं। आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक बहुत स्पेशल गेस्ट से। उनको मैं अभी आप सबके सामने बुलाती हूँ। सबसे पहले ये बताती हूँ कि आज के जो गेस्ट हैं हमारे लिए वो बहुत 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 मोहतरम है, मेरे दिल के बहुत अजीज हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, मेरा सब कुछ है, मेरे ज़िंदगी का मकसद है। उनकी वजह से ही आज जो है मैं यहाँ पर बैठी हूँ और 26,000 प्लस कम्युनिटी को अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रही हूँ। तो आप सबके सामने जो लोग ऑलरेडी जानते हैं वो तो जान ही गए होंगे कि मैं किसको बुला रही हूँ। जो नहीं जानते हैं, अब मैं उन सब की मुलाकात आपके सामने करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र मालिक का। इस वक्त जो हमारे सामने व्यूअर्स ऑलरेडी आ चुके हैं माशाल्लाह से, और ये मोस्ट अवेटेड कॉल है आज की हमारी। बहुत सारे लोग इस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग अभी नहीं जानते हैं उन सबको मैं बताती हूँ कि आज जो मेरे सामने मेहमान बैठे हैं वो मेरे वालिद मोहतरम है माशाल्लाह से। तो इस पर तो क्लैप बनती है जनाब। और आज मेरा कुछ थोड़ा सा मेरे जो रेगुलर प्रोग्राम्स अभी तक हुए हैं उनसे कुछ हट के प्रोग्राम है। मेरी आज कुछ मिली जुली सी कैफियत भी हैं। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, कुछ कंफ्यूज भी हूँ, बहुत खुश भी हूँ, और समझ नहीं आ रहा है, यानी ऐसी कैफियत है, यानी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अपने वालिद साहब को सामने देखकर मुझे बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास हो रहा है। प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करती हूँ। थोड़ा सा मैं जो है अपने वालिद साहब के बारे में बहुत ही ब्रीफ, माशाल्लाह से इनकी ज़िंदगी का तजुर्बा बहुत लंबा है, जिसको चंद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, मगर फिर भी जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त जो नहीं जानते, 2 लफ्ज़ों में अगर मैं उनके बारे में बताऊँ तो वालिद मोहतरम जो है मेरे माशाल्लाह से पाकिस्तान नेवी के अंदर ये लेफ्टिनेंट कमांडर अल्हम्दुलिल्लाह रिटायर्ड हुए हैं और बहुत तवील अरसा पाकिस्तान नेवी को सर्व किया है। इसके अलावा BA LLB भी हैं, और इसके साथ होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म का इन्होंने सर्टिफाइड कोर्स भी किया है। बातों का सिलसिला हम आगे लेकर चलते हैं। माशाल्लाह से आपको कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो बताइए हमारे प्रोग्राम में आके आपको। बेटा, मेरे जज्बात भी तुम्हारे जज्बात से हट कर नहीं है, इसलिए कि एक अजीब खुशगवार सा ताल्लुक का एक एहसास है कि मेरी बेटी मुझे इंटरव्यू कर रही है, और यह कि कोई हिचकिचाहट भी महसूस नहीं करता, लेकिन मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बेटी भी इस लायक है कि कम से कम अपने बाप ने सामने बिठा कर मुझसे क्वेश्चन कर रही है। माशाल्लाह से। चले आगे जो है हम बातों का सिलसिला जो है लेकर आगे चलते हैं। आपने जो है माशाल्लाह से एक अच्छा अरसा चाइना में भी गुजारा है, तो आज हम इंशाल्लाह ताला आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके साथ इंशाल्लाह ताला करने वाले हैं, आपसे सीखने वाले हैं। आज हम चाइना के हवाले से आपसे हम बात करेंगे। तो यहाँ से सिलसिला शुरू करते हैं कि आप जो चाइना गए उसकी क्या वजह रही, क्यों गए थे पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान नेवी ने आपको चाइना भेजा था, मगर इसकी क्या वजह रही, किसी और कंट्री क्यों नहीं भेजा, यानी इसके पीछे कोई रीजन था स्पेसिफिक? हाँ बेटा, ये हमारी तीनों सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है कि
وہ جن ممالک سے ہمارے پاس اکوپمنٹ آتے ہیں تینوں سروسز میں، جس میں چائنا اور فرانس جو ہیں یہ سر فہرست ہیں، تو ان کے اکوپمنٹ کے جو آپریٹنگ مینیولز ہوتے ہیں وہ اپنی زبان میں وہ لوگ دیتے ہیں۔ فرانس جو ہے وہ فرینچ میں دیتا ہے، اور جو چائنا ہے وہ چائنیز لینگویج میں دیتے تھے۔ تو اب اس وقت چائنا نے ترقی بھی نہیں کی تھی، کیونکہ میں جب چین گیا ہوں اٹ واز ان دا ایئر 1975، یعنی بگننگ آف ایئر، شاید 3 جنوری تھا، جو 3 جنوری 1975 جب میں گیا ہوں، تو اس وقت چائنا نے ترقی نہیں کی تھی۔ یہ چائنا وہ نہیں تھا جو آج کا چائنا ہے۔ تو بہت ہی بیچارے ایسے تھے جیسے کہ ہمارے دیہات ہوتے ہیں، دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح یہ ان کی زندگی تھی۔ تعلیم کے میدان میں، ہنر کے میدان میں، ہر چیز میں وہ بہت پیچھے تھے، لہٰذا انگلش کو بھی وہ نہیں جانتے تھے۔ جب انگلش نہیں جانتے تھے تو اپنا وہ لٹریچر جو ہوتا تھا، آپریٹنگ مینیولس، کیسے ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے دیتے۔ اگر وہ پہلی بات تو ان میں اتنی صلاحیتیں نہیں تھیں، وہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ٹیکنیکل لینگویج ہوتی ہے اور ہر آدمی ٹیکنیکل لینگویج کا ماہر نہیں ہوتا، کیونکہ چائنیز لینگویج ایک عجیب لینگویج ہے۔ تو اس میں صرف جو مشکل زبان ہے، کیوں مشکل زبان ہے؟ کیونکہ ان کے پاس الفابیٹس نہیں ہیں۔ ہمارے تو انگلش کا ہے 26 الفابیٹس ہے، اردو ہے، سندھی ہے، سندھی 52 الفابیٹس ہے، اردو کے ہے اسی طرح، لیکن چائنیز کے تو الفابیٹس ہیں ہی نہیں، لہٰذا وہ ہجے کر کے ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو جب نہیں پڑھ سکتے تو پھر لہٰذا ان کی جو انٹرپریٹر ہوتے ہیں وہ بھی اسپیسیفک فیلڈ کے انٹرپریٹر ہوتے ہیں، اور میں الحمدللہ واحد آدمی تھا۔ میں پاکستان نیوی کے ایک آفیسر کے پاس میں اسٹیٹ انٹرپریٹر تھا، میں اسٹیٹ انٹرپریٹر، پوری قوم کا میں انٹرپریٹر تھا۔ تو میری سروسز کو ہائر کیا جاتا تھا، مختلف منسٹریز جو ہیں، منسٹری آف ڈیفینس کے ذریعے میری سروسز کو ہائر کرتے تھے۔ اب جب اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا تو ٹیکنیکل میں، اب صرف نیوی کا اگر ہم لے لیں، اب نیوی کا ایک سبجیکٹ ہوا، نیوی سبجیکٹ میں اب ٹیکنیکل میں الیکٹریکل بھی آ گیا، الیکٹرانکس بھی آ گیا، میکینیکل بھی آ گیا، کیمیکل بھی آ گیا۔ تو ہر فیلڈ کا ایک انٹرپریٹر ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے دے سکتے ہیں، لہٰذا اب سارا مٹیریل چائنیز میں دیتے تھے۔ جب چائنیز میں آتا تھا تو اب ہمیں پاکستان نیوی کیسے ٹرانسلیٹ کرائے؟ اگر باہر سے ٹرانسلیٹ کرائیں تو وہ بہت ایکسپینسو پڑتا تھا، لہٰذا نیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے آفیسرس کو وہ چائنیز کی تعلیمات دیں گے۔ تو انیشلی مجھے 2 سال کے لیے اسپانسر کیا گیا اسلام آباد میں۔ اس زمانے میں کہلاتا تھا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز، اب وہ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ہو گیا۔ تو وہاں پر میں نے 2 سال کا انیشیل ڈپلومہ کیا، اور اس میں الحمدللہ میں نے فلائنگ کلرس سے اس کو کوالیفائی کیا، جس کی وجہ سے خود جو انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے ریکمنڈ کیا نیبر ہیڈ کوارٹر سے کہ اس افسر کو اگر چائنا بھیج دیا جائے فار فردر اسٹڈیز تو ہی کین پروو اے ایسٹ ٹو نیشن، اور اچھا انٹرپریٹر پوٹینشیل بننے کا۔ تو نیبر ہیڈ کوارٹر نے ان کے ریکمنڈیشنز نے مجھ کو سلیکٹ کر لیا اور 2 سال کے لیے چائنا بھیج دیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ زبردست۔ اچھا، اب چائنا تو آپ پہنچ گئے، اب چائنا جیسے آپ نے بھی کہا، ہمیں سب بھی پتا ہے کہ وہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے جیسے کیڑے مکوڑے بنے ہوئے ہیں، مجھے تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وہاں جا کے آپ کو جیسے ایکسپیکٹ کو پرابلم ہوتی ہے، تو اس طرح کے آپ نے وہاں کمیونیکیشن کے لیے کیا کیا، لوگوں سے بات کرنے کے لیے چائنیز لینگویج کے لیے، جب بالکل نئے گئے تھے تو سیکھ کر گئے تھے یا وہاں؟ نیوی کا یہ احسان ہے کہ اس نے مجھے جانے سے پہلے 2 سال کا ڈپلومہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز سے کروا دیا تھا، تو میری بیسس تو بن گئی تھی اور میں ٹوٹی پھوٹی چائنیز بول لیتا تھا۔ اچھا، لیکن وہ بہت لمیٹڈ تھی۔ اب چائنیز ہمارے پروفیسر جو ہے اکثر کہا کرتے تھے کہ جو آپ بات کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں، لیکن ایک چینی نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں میں نے آپ کو کیا پڑھایا ہے، کون سا الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں، لیکن چائنیز جو آدمی ہے وہ نہیں سمجھے گا۔ اور ایسے ہی بات جب میں چین پہنچا ہوں تو سب سے پہلے جب اپنے جو ہماری ریزیڈینشیل بلڈنگ تھی اس میں گیا، مجھے کمرہ الٹ کیا، وہ کمرے پہ جانے سے پہلے میں نے لکھا تھا سو، تو اب سو میں نے اسے قبل نہیں آتا، سو کہتے ہیں واش روم کو، باتھ روم کو۔ اب میں 2 سال پڑھنے کے باوجود مجھے معلوم نہیں تھا واش روم کو کیا کہتے ہیں، تو وہ دروازے پہ لکھا تھا سو، تو میں سمجھ گیا
یہ واش روم میں جا کے دیکھا تو ہاں وہ واش روم ہے. تو اس طرح سے مجھے بنیادی طور پہ تو میں سمجھ لیتا تھا لیکن محاورہ نہیں تھا. لیکن پھر وہ بہت جلد حاصل ہو گیا کیونکہ وہاں ہر شخص چینی تھا. یہاں تک کہ میرا روم پارٹنر ایک جو تھا وہ بھی چائنیز تھا اور ایئر فورس کا افسر تھا. تو لہٰذا 24 گھنٹہ اس کے ساتھ رہنا, باہر نکلنا, بازاروں میں جانا, کھیل کے میدان میں جانا, کہیں بھی جانا, ہر شخص چائنیز تھا. تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ میں چائنیز کے سوا کوئی اور لینگویج بول سکوں کیونکہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا چینی بولنے. تو اس لیے مجھے چینی میں سیکھنے میں آسانی ہوئی اور میں جلدی روانی سے چائنیز بولے گا. صحیح. تو وہاں آپ کون سے شہر میں وہاں پر رہے تھے چائنا میں, اور کتنا عرصے وہاں پہ رہنا پڑا؟ وہاں موسٹلی تو میں بیجنگ میں رہا. بیجنگ جس کو پیکنگ اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں, وہ لفظ چائنیز میں کہتے ہیں بیجنگ. تو بیجنگ میں 2 سال موسٹلی میں رہا. لیکن وہاں چائنیز کے عجیب طریقے تھے کہ ہر آدمی کوئی بھی ہو, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو, سال میں 15 دن اس کو دیہاتوں میں جا کر کسانوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا تھا. اور اسی طریقے سے ہر آدمی کوئی بھی ہو, فورسز کا ہو, ٹیچر ہو, پروفیسر ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, اس کو 15 دن ہر سال جو ہے وہ کسی انڈسٹریل ایریا میں جانا پڑتا تھا, مزدوروں کے ساتھ جا کے کام کرنا پڑتا تھا. تو اس طریقے سے مجھے ان کی زندگی کو بہت قریب دیکھنے کا موقع ملا کہ ان کے جو رسٹک پیپل تھے, دیہاتی لوگ تھے, کسان تھے, ان سے بات کرنے کا موقع ملا. ان کے گھر میں جا کے دیکھا کہ ان کے رہن سہن کو دیکھا, ان کے جو اتوار خسائل ہے ان کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا. اور اسی طریقے سے 15 دن جب سال میں جاتے تھے ہم کسی انڈسٹریل ایریا میں, تو مزدوروں کے ساتھ رہتے تھے اور مزدوروں کے ساتھ کام کرتے تھے. تو اس طرح سے رہا. تو ابھی ہماری اسٹڈی ٹورس سال میں تقریباً 3 دفعے کی جاتے تھے. 15 دن کا یہ ہو گیا دیہاتوں میں, 15 دن ہو گیا انڈسٹریل ایریا میں, اور 15 دن ہوتا تھا مختلف جگہ میں تفریح کے لیے. تو اس میں پھر مختلف شہروں پہ بھی میں گیا ہوں, جس میں شانگھائی تھا, تاچائے تھا, تاجنگ تھا, شانشی پروونس تھا, اس طرح سے اور دیگر تھے, وہاں پہ بھی رہا میں. صحیح. ماشاءاللہ سے لوگ کافی فالو کر رہے ہیں, اور اس وقت ہمارے پاس بہت سارے ماشاءاللہ سے لوگ اس وقت آپ کو میں دیکھ رہی ہوں, کامنٹس بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے, اور واچ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, انجوائے کر رہے ہیں. ابھی پوری جنری آپ کے ساتھ سنیں گے تو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا, اور چائنیز زبان بھی آپ سے سنیں گے, اور یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ چائنیز لگ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں, اور تمہیں سن کر یہ خوشگوار تعجب ہوگا. ہاں, جب میں چین سے کورس کمپلیٹ کر کے آیا تو چائنیز بڑی روانی سے بولتا تھا, نیا تازہ آیا تھا. تو کولنگی میں گیا بھائی افتخار بھائی کہ یہاں, تو وہاں پر ان کا پڑوسی تھا ایک رشید, اب محروم ہو گئے ہیں. وہ کسی چائنیز ڈینٹسٹ, کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر چائنیز جو ہے وہ ڈینٹسٹ ہے, ان کے پاس کھڑا تھا اور اس کے پاس لائن لگی تھی مریضوں کی. اس کو پتا تھا کہ میں چین سے آ رہا ہوں, چائنیز جانتا ہوں. تو اس نے بولا کہ نویر صاحب آپ مہربانی کر میری مدد کریں, اس کو ڈاکٹر کو بولے بھائی مجھے دیکھ لے پہلے. میں نے کہا اچھا. تو میں اندر چلا گیا, تو باہر ایک چینی کھڑا تھا, اس سے میں نے بات کیا. تو اس نے بڑی سرد مہری سے میری بات کیا. تو میں اس کو ڈانٹا, میں نے یار تو کیسا چائنیز تو بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو خیر وہ اندر گیا تو اس کی بیوی تھی جو ڈاکٹر تھی, اس سے میں نے چائنیز میں بات کیا. تو وہ کھڑی ہو گئی, تو کہنے لگی آپ کب آئے؟ میں نے کہا کہ تم مجھے جانتی ہو کیا؟ کہنے لگی میں جانتی تو نہیں, لیکن آپ کب آئے؟ میں نے کہا میں آئے بابو کوئی 10-15 دن ہو گئے. تو کہنے اچھا تو کب جائیں گے؟ میں نے کہا کیوں جاؤں؟ کہنے وہاں پر واپس نہیں جائیں گے. میں نے کہا بھائی میں پاکستانی ہوں. تو کہتی آپ پاکستانی. اس نے جتنے لوگ وہاں موجود ہے پیشنٹ سب سے کہا کہ صاحب اس نے آپ دیکھیں ان کو بتائیے یہ کیا پاکستانی لگتے ہیں. یہ آپ پاکستانی نہیں لگتے نا, اب تو داڑھی واڑی بھی آ گئی, ورنہ کون جو ہے وہ کہتا نہیں چائنیز فیس بھی لگتا ہے. ہاں, تو یہ ویورز اگر سمجھ رہے ہیں چائنیز تو صحیح سمجھ رہے ہیں. تو وہ خود چائنیز نے پہچانے سے انکار کر دیا, کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, آپ جھوٹ بولتے ہو, آپ چینی ہو. ارے بھائی میں چینی نہیں ہوں, میں نیول آفیسر ہوں یار, پاکستانی ہوں, پاکستان اوریجن. کہتے ہیں نہیں نیپوشیر پاکستان شچنگورن. صحیح. اچھا, یہ ابھی آپ نے جیسے بتایا باتوں میں کہ ڈینٹسٹری جو پروفیشن ہے اس میں زیادہ تر چائنیز ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کے میرے خیال سے کوئی خاص وجہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ مشاہدہ ہے کہ پاکستان میں یا ہندوستان میں جو چائنیز ہوتے تھے پری پارٹیشن بھی، تو سب چائنیز جب آتے تھے تو یہی کام کرتے تھے، یا تھوڑا بڑا کاروبار کرتے تھے یا ڈینٹسٹ ہوتے تھے. تو میں بھی کہ یہ ان کا اپنا پرانا فیشن جو نسل در نسل آ رہا ہو، انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر رکھا ہے اور اس کو زندہ رکھا. صحیح. اچھا اب یہ ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر بھی اور زیادہ سنتے بھی ہیں کہ پاک چین دوستی کی ہم ہمیشہ سے بات سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو کچھ سٹوریز وغیرہ جیسے اتنا عرصہ آپ باہر ہے کچھ سنانا چاہیں گے، کچھ اس طرح کی سٹوری پاکستان اور پاکستانیوں کی اور چائنیز کے مابین کچھ ایسے واقعات جہاں سے دوستی ان کا اس طرح سے کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ہاں، ان پرٹیکولر تو کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ٹریٹ کیسے کرتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ وہ لوگ، برتاؤ کیسا ہے؟ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے، بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اب جب ہم وہاں گئے تو ہمیں ایمبیسی کی طرف سے بھی یہ ہدایات تھی کہ یہاں پر لوگ جو ہیں اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، لہٰذا آپ خود کام کیجیے گا، کسی سے کام مت لیجیے گا. اور یہ لوگ بہت ہمبل ہوتے ہیں، اور یہ کبھی برا بھی مانیں گے تو آپ کو کہیں گے، لیکن آپ ان کے جذبات کا خیال رکھیے گا. تو اب وہاں پر تو غریب ملک تھا چین، وہاں تو ٹیکسی بھی نہیں ہوتی تھی. اکا دکا شاید کبھی کوئی ٹیکسی ہو جائے تو اس کو بڑے ارینجمنٹ کرنا پڑتا تھا بنوانے کے لیے. انڈر آفیشیل ارینجمنٹ آتی تھی، وہ لے جاتی تھی. اور اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ جیسے ہمارے یلو کیب ہیں روڈ پہ چلتی رہی، انہیں یہ ایسا نہیں ہوتا تھا. وہاں تو صرف سائیکلوں کا ایک سمندر ہوتا تھا کہ ہر بوڑھا بڈھی جوان مرد عورت بچہ بچی جو بھی ہے ایک لباس پہنا ہوا ہے، سائیکل پہ چلا جا رہا ہے. تو سائیکلوں کا ایک طوفان ہوتا تھا جو سڑکوں پہ ابھر آتا تھا. تو ہم کبھی ایمبیسی جاتے تھے یا بازار جاتے تھے شاپنگ کے لیے، تو بس میں جاتے تھے بیٹھ کے. جب بس میں جاتے تھے تو نیچرلی بس میں تو چائنیز کی آبادی تو بہت زیادہ، بہت رش ہوتا تھا، بھری ہوتی تھی، لیکن وہ ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر شخص اپنی جگہ دیتا تھا کہ آپ ہمارے بیٹھ گئے. اب ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم لوگ وومن تو یہاں ہم آپ جیسے ہیں، آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں نہیں آپ ضرور بیٹھیں. تو وہ زبردستی بھی کر کے ہمیں بٹھاتے، جگہ خالی کرتے اور وہ خود کھڑے رہتے. تو یہ ان کی ایک محبت کی چھوٹی سی دلیل ہے. ہاسپٹیبل لوگ ہیں. صحیح. تو وہاں کا آپ نے قومی ترانہ بھی یاد کیا تھا؟ نہیں، چینی ترانہ تو یاد نہیں کیا، اچھا صحیح. لیکن میں نے ایک گانا تھوڑا سا سیکھ لیا تھا. ہاں سنائے. 我三观大寨，回家乡爱，说不完的高兴话，心里装爱。我到了咱们的好地方爱，咱们能够说我不会唱歌，也可惜，大寨真是也可惜。مجھے تو پورا سمجھ میں آ گیا. اچھا یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ اچھا باتوں کا سلسلہ چلے گا، اور آگے بھی آپ سے بھی چائنیز ہم سننے والے، تو چھوڑنے تو نہیں والے آپ کو. اس گانے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ماؤ زیدونگ جن کو وہاں ایک دیوتا کی حیثیت حاصل تھی، اور چائنیز کیونکہ اللہ پہ بلیو نہیں کرتے، ایتھیسٹ ہیں، تو لہٰذا وہ ماؤ زیدونگ جو تھے سب کچھ وہی تھے، بہت بڑی ان کی عزت تھی. تو ماؤ زیدونگ نے 2 الفاظ کہے تھے، نونگیے شوئے تاچھنگ، نونگیے شوئے تاچائے، کہ نونگیے جو ہے ایگریکلچر، ان ایگریکلچر لرن فرام تاچائے، اور کونگیے شوئے تاچھنگ، کہ جو مزدور ہے وہ تاچھنگ سے سیکھے. تو اب یہ ان کے سلوگن بن گئے تھے، اور بہت اس کو عزت دی جاتی تھی. اور بڑے بڑے ہولڈنگ پہ بڑے بڑے بورڈ روڈ میں لگے ہوتے، اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ نونگیے شوئے تاچائے. اب تب یہ جو گانا میں سنایا یہ تاچائے کا ہے کہ ایک نوجوان گیا تاچائے گھوم پایا ہے، تو اس خوشی کا وہ اظہار کر رہا ہے کہ اس نے تاچائے میں کیا دیکھا. تو تاچائے جو تھا ایک کاؤنٹی کا نام تھا، اور وہ ایک یعنی ہر آدمی جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں، آپ خواہش کرتے ہیں حج پہ جائیں، تو ہر چینی تاچائے یا تاچھنگ ضرور جانا چاہتا تھا تاکہ معذرت کے اس قول کی تصدیق ہو جائے کہ دیکھے جا کے وہاں پر. صحیح. اچھا یہ پوچھ رہی ہیں کہ مے بی دیر ہیڈ بین پرابلم ان فائنڈنگ حلال فوڈ اور واز اٹ ایزیلی ایکسیسیبل.
بہت اچھا سوال ہے، ویری گڈ. تو اب جیسے میں نے عرض کیا وہ تو مسلمان نہیں ہیں اور اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، تو پھر حرام حلال کا تو تصور ہی کیا نہیں ہے. تو مجھے بہت پریشانی تھی کہ میں کیسے رہوں گا، کیا کھاؤں گا، کیا کروں گا. تو اب جب ہم ہاسٹل میں رہتے تھے تو وہاں اجازت نہیں تھی کہ اپنے کمرے میں ہم کوئی برنر، کوئی چولہا، اسٹوو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن میں نے اتھارٹی سے کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں حلال گوشت کھاتا ہوں، یہاں حلال گوشت نہیں ملتا، لہٰذا آپ مجھے انڈر اسپیشل سرکمسٹانسز اجازت دیجیے کہ اپنے روم میں اپنا کھانا بنا سکوں. تو انہوں نے اپنا ہائیسٹ لیول سے پوچھ پاچھ کے پھر مجھے اجازت دے دی. تو میں اپنے روم میں الیکٹرک ہیٹر لیا تھا، اس سے کھانا بنا کے کھایا کرتا تھا. ابھی چند روز صحیح. مجھے گزرے تھے کہ مجھے ایمبیسی سے کہ اس نے بتایا ٹیلی فون آپریٹر نے کہ سر آپ کا ٹیلی فون ہے. میں نے کہا یار مجھے یہاں کون جانتا ہے کون آ گیا. تو میں گیا، بات کیا تو اردو میں بات کر رہے تھے، کہنے کہ نہیں ہم صاحب بات کر رہے ہیں. میں نے جی. تو کہنے سر میں ان کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، یاد آ گیا بتا دوں. کہ میں یہاں سیکنڈ سیکرٹری ہوں اور ایمبیسی میں، اور میں آپ کو کھانے پہ مدعو کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے عزت بخشیں. میں نے کہا میرے لیے تو بہت عزت کا مقام ہے اور الحمدللہ کہ آپ پہلے شخص ہیں جن نے مجھے کھانے پہ دعوت دیا ہے. تو میں ضرور آؤں گا. میں نے دل میں یہ سوچا کہ اگر حلال رزق مجھے مل گیا گوشت کھانے کو تو کھا لوں گا، نہیں ملا تو میں اسے بتا دوں گا. جب میں ان کے گھر گیا تو ان کے بیوی بچوں سب سے ملا. بہت دیندار لوگ تھے، ان کی بچیاں سر پہ دوپٹہ باندھی ہوئی اللہ اللہ سے نام لے رہی ہیں. تو حاجی اسلم نام تھا، حاجی اسلم. یہ آرڈننس کے تھے اور سیکنڈ سیکرٹری تھے. تو انہیں جب کھانا لگایا تو اس میں مغز بھی تھا، کلیجی بھی تھی اور کئی طرح کے گوشت تھے. تو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، کہنے کھائیے نا. تو میں نے کہا حاجی صاحب شاید آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ میں یہاں کا گوشت نہیں کھانا چاہتا کیونکہ یہ شاید باقی نہیں ہے، حلال نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں کھانا چاہتا. ہنسنے لگے. کہنے آپ کو دعوت دینے کا میرا مقصد یہی تھا، میں آپ کو نہیں جانتا لیکن مجھے ایمبیسی میں یہاں لوگوں نے کہا ایک افسر ایسا آیا ہے جو کھانا نہیں کھاتا ان کا، وہ خود بنا کے کھاتا ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے میں ملاقات بھی کر لوں اور آپ کو حلال کھانا بھی کھلاؤں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنے ہاتھ سے بکرا خرید کے لاتا ہوں، ذبح کرتا ہوں، ڈیپ فریزر میں رکھ لیتا ہوں اور پھر ہم کھاتے رہتے ہیں. تو یہ بالکل حلال ہے آپ جس طرح کا کہیں. تو میں نے خوب سیر ہو گیا. زبردست زبردست ہو گیا. اچھا یہاں پر چائنا کے اندر ریسزم وغیرہ تو نہیں ہے؟ کیا چیز؟ ریسزم تو نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے یہاں پر بھی یہاں سعودیہ کے اندر بھی ہے، یہ پاکستانی ہے اور یہ سعودی ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں؟ نہیں یہاں ایسا نہیں تھا. کہ موضوع تم کی جو تعلیمات تھی وہ یہی تھی کہ سب کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے، اور وہ دین میں تو بلیو کرتے ہی نہیں تھے، لہٰذا ان کے لیے کوئی مذہب کا بھی آدمی ہو سب ایک جیسا محترم ہوتا تھا. صحیح صحیح. جو چائنیز لینگویج جو ہے یہ یعنی آسان ہے، ہر کوئی سیکھ سکتا ہے، یعنی جلدی سیکھ لیتا ہے، یا ہر ایک نہیں سیکھ سکتا؟ چائنیز تو بیٹا ایسا ہے، ایک تو ایپٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ انسان کو ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے. کوئی شخص کسی چیز کو جلدی سیکھ لیتا ہے اور کوئی شخص اسی چیز کو دل لگا سیکھتا ہے. تو یہ ایپٹیچیوڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں جب یہ کیس میرا انیشل بن رہا تھا اسلام آباد میں چائنیز لینگویج کورس کے لیے 2 سال کا جو میں نے ڈپلوما کیا، تو اس وقت نیول ہیڈ کوارٹر نے سگنل دیا تھا کہ تمام آفیسرس کو کہ کوئی والنٹیئر کرے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے. تو میں نے والنٹیئر کیا. تو میرے ڈائریکٹر جو تھے ابھی انتقال کر گئے، اس وقت کمانڈر تھے اور بعد میں پروموٹ ہوئے کیپٹن، ذکا اللہ چودھری، مرحوم ہے بیچارہ اللہ ان کو بخشے. تو وہ اتفاق سے میں جب سب لیفٹیننٹ ہوتا تھا تو وہ لاڑکانہ میں گئے ریکروٹنگ کے لیے. تو میں وہاں پہ موجود تھا. مجھے پتہ لگا کہ اس وقت میں گورنمنٹ کالج لاڑکانہ میں موجود تھا کہ ایک کمانڈر آئے ہوئے ہیں تو ریکروٹنگ کے لیے. تو میں نے بلایا کون ہے، میں جا کے ملا تو میں پہچانتا تھا. ان سے بات ہوتی ہے کہنے کہ آپ کیسے آئے. میں نے بتایا میں یہاں رہتا ہوں، چھٹی پہ آیا ہوں. کہ اچھا. پھر میں ان کو اپنے گھر لے گیا، اپنے گاؤں طیب، ان کو خدمت کیا، بہت خوش ہوئے. اور اس کے بعد میں بہترین سندھی بول رہا تھا. تو کہنے آپ تو اردو اسپیکنگ نہیں ہے. میں نے کہا ہاں میں اردو اسپیکنگ ہوں لیکن میں سندھی بہت اچھی بولتا ہوں. کہنے وہ تو میں دیکھ رہا ہوں. تو جب یہ ڈائریکٹر تھے نیول ٹریننگ، ان کو ہی سلیکٹ کرنا ہوتا تھا ٹریننگ کے لیے. تو اور اس وقت میں اسٹاف آفیسر ٹریننگ تھا نیول ہیڈ کوارٹرس میں.
تو جب میں نے والنٹیئر کیا چائنیز کورس کے لیے، تو انہوں نے جو کورنگ لیٹر میرا بنایا اس میں یہ لکھا تھا he has great aptitude for learning foreign language and being non-Sindhi he speaks excellent Sindhi. اس ریمارک سے تھا. تو پھر وقت یہ ہے کہ ہر شخص پہ مختلف صفات ہوتی ہیں، کچھ جلدی سیکھ لیتے کچھ دیر کرتے ہیں. تو چائنیز لینگویج جو ہے ان نٹ شیل مشکل زبان ہے، مشکل زبان ہے. اس کو اس طرح سے میں بتاتا ہوں. ایک ہمارے اور کلیگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، سید اطہر طاہر، اللہ ان کو بخشے. کیپٹن تھے، وہ بھی ریٹائر ہوئے. جب وہ کمانڈر تھے اینڈ ہی واز نامینیٹیڈ فار نیول اٹیچی اپائنٹمنٹ ایٹ چائنا. تو اس سے پہلے یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو ایک 6 مہینے کا چھوٹا سا سرٹیفکیٹ کورس ہم کرا دیتے تھے. تو نیول کارڈن 6 مہینے کا کورس کرایا اسی انسٹیٹیوٹ میں جہاں سے میں نے 2 سال کا ڈپلوما کیا ہوا تھا. تو یہ جب کورس کر کے آئے تو مجھے کہنے لگے کہ یار سے لوگ کہتے ہیں کہ چائنیز مشکل ہے، چائنیز تو مشکل نہیں. تو مجھے عجیب سا لگا، اس لیے عجیب سا لگا میں نے ایک شخص وہ مجھ سے بات کر رہا ہے جس نے 6 مہینے کورس کیا ہے، مجھے کہہ رہا ہے چائنیز تو بہت آسان ہے. اور میں 2 سال کا وہیں اسی جگہ سے پڑھ چکا ہوں. 2 سال چائنیز رہ کے چائنیز لینگویج میں گریجویشن کر کے آ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے. تو مجھے ان کے یہ اچھا نہیں لگا اندازہ بیان. تو میں نے ان سے صرف ایک چائنیز کا جملہ بولا، وہ چیاؤ شیما مکس. تو وہ سر کو جانے لگے، کہنے یہ تو میں نے نہیں پڑھا. میں نے کہا آپ نے نہیں پڑھا، اس لیے نہیں پڑھا ہوگا کہ آپ کے پاس تو 90 تلیہ الفاظ ہیں جو آپ کے ٹیچر نے آپ کو بتا دیا، تو آپ نے رٹ کی. آپ نے یہ کیا کہتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جب لوگ ملتے ہیں تو پوچھنا آپ کا کیا نام ہے، تو کہنے نیچیا اور شیما مکس. تو میں نے کیا کہا ہے؟ تو کون سا لفظ میں نے نیا بولا وہ نی کہتے آپ، اور وہ کہتے میرا یا میں نے نی کے بجائے کہہ دیا وہ چیاؤ شیما مکس. میرا کیا نام ہے؟ بجائے یہ پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا نام، تو بتا دیتے کہ ہوا. تو انہوں نے رٹا لگایا ہوا تھا. میں نے تھوڑا سا ہٹ کر ایک لفظ کہہ دیا کہ وہ چیاؤ شیما. کہتے یار یہ تو میں نہیں پڑھی. بہت مشکل ہے. اور ایک واقعہ بتا دوں میں مزیدار. ایک لڑکا جو جمعیت کا تھا، جماعت اسلامی کا، وہ گیا پڑھنے کے لیے. وہاں پر گیا تو وہ چائنیز کھانا تو بہت ہی خراب ہوتا تھا. وہ روز کو کھاتے تھے، انٹرنیٹ پہ ہوتا تھا. حلال کہتے تھے، بھی حلال والا تمیز تو وہاں کوئی ہوتی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. تو وہ کھانا کھاتا تو تھا لیکن تنگ ہو گیا. وہ آیا کہ ہمارے ساتھ فلیٹ لیفٹیننٹ تھا رضوان علی. اس سے پوچھا کہ بھائی جان میں جا رہا ہوں ہوٹل، تو مجھے مرغے کا گوشت کھانا ہے. تو مرغے گوشت کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا چی رو. چی کہتے مرغے، رو کہتے گوشت، مرغے کا گوشت. تو وہ چی رو کرتا چلا گیا. اب جب ہوٹل میں گیا اور جا کر اس نے جو کوئی بھی کہا ہوگا، تو اس نے جو کھانا لا کے دیا تو وہ اس نے دیکھا، اس نے ایک روٹی کھائی بھی. تو اس کو تو یہ نہیں لگا کہ یہ تو مرغی تو نہیں. تو اتفاق سے میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس آیا کہنا کہ بھائی جان یہ اس نے مجھے کیا دے دیا ہے؟ میں نے کہا یار یہ تو سور کا گوشت ہے. تو کہنے میں نے تو اس کو مجھے وہ مرغے گوشت، میں نے آپ نے کیا کہا تھا چینی میں؟ پھر میں نے کہتا ہے چو رو. اب چی کا اس نے چو کر دیا، چی بنے مرغے، چی بنے سور. تو چو رو میں نے اس کو ڈانٹا. والوں کہتا صاحب میں نے تو خود کہا کہ سور گوشت ہے، چو رو. تو یہ ایک لفظ سے لیکن ایک لفظ نہیں، یہ تو چی اور چو ہے. میں بتاؤں صرف چی تو کم سے کم 50 لفظ ہیں. ان کے ٹونز ہوتے ہیں، ٹونز. یعنی ہم تو کہیں گے کہ چے اور یہ چھوٹی ہے چی، لیکن ان کے ہوتے ہیں ٹونز. ایک ہے 5 ٹون ہیں، 4 بھی نہیں 5. ایک ہے چی، یعنی ایک پیرالل آواز آ رہی ہے چی. ایک ہے چی رائزنگ ٹون چی. ایک ہے چی. چوتھا ہے چی. اب یہ چی اس کے کم سے کم 50 لفظ ہیں. اب آدمی کیا یاد کرے گا؟ تو اس طرح سے کوئی 65,000 کریکٹرز ہیں. تو یہ انسان کی زندہ انسان کی بس میں نہیں ہے کہ 65,000 کریکٹر یاد کر سکے. دنیا کے کوئی گنیز بک میں بھی کوئی آدمی نہیں ہوگا. ہاں 14,000 ہوا تو وہ کوئی بہت بڑا اسکالر اگر ہے، بہت اچھا کوئی برین ہے، تو 14,000 کریکٹر یاد کر آ جائے تو آ جائے.
اور مجھے جب میں نے چائنیز میں گریجویشن کیا ہے اس وقت میری ووکیبلری اتنی تھی جتنی کہ ایک چائنیز اوریجن اسٹوڈنٹ کی میٹرک پاس لڑکے کی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے 7000 کریکٹرس. تو جب میں نے گریجویشن کیا تو میرے ووکیبلری 7-8 ہزار تھی. یہ بہت مشکل لینگویج ہے. زبردست زبردست. اچھا یہ پوچھ رہی ہیں کہ واٹ واز دا بیسٹ پارٹ اباؤٹ دیئر نیشن اف یو ہیو ٹو ڈسکرائب دیم ایز اے نیشن. میں نے کیونکہ چین میں مختلف اوقات میں کوسی کمیشن کے بعد بھی جاتا رہا ہوں اور چین کو میں نے بتدریج بدلتے ہوئے دیکھا ہے. اور جب میں تھا تو اس زمانے میں سوشلزم کا رول تھا اور کمیونزم تھا. شروع میں تو کمیونزم نے شروع کیا تھا، پھر تھوڑا سا یہ لوگ چینج لے کر آئے، سوشلزم بن گیا. تو جب میں گیا ہوں تو سوشلزم کا دورہ تھا، لیکن لوگ جو ہے اس سے کچھ باغی ہو رہے تھے اور باغی احساس ہو رہے تھے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہاں پر ایک لباس ہوتا تھا، کوئی بھی ہو وہ موضوع تم بھی جب باہر نکلے گا تو اس کے وہی کپڑے ہوں گے جو ایک مزدور کسان کے ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ ہم ایک فیکٹری کا وزٹ کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک مزدور ہفتہ ہاتھوں سے سامان کوئلہ دھولا بھرا کے بھاگتا ہوا آ رہا اور رکھ کے کھڑا ہو کے آ کے ہم سے بات کرنے لگا. تو ہمارے جو ٹیچر انچارج تھے انہوں نے بتایا کہ یہ ڈائریکٹر ہیں. اب وہ ڈائریکٹر صاحب جو ہے وہ اپنا ریڑھی کھینچ کے لے کر آئے تھے کوئلے کے گندے من کے کپڑے اس کے پاس لگے ہوئے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ ایک جیسا ان کا لباس تھا. میں کیا بات کر رہا تھا، کچھ بھٹک جاتا ہوں، پوائنٹ سے ہٹ گیا. کیا سوال تھا تمہارا؟ وہاں کے ایز نیشن میں پوچھ رہی تھی کہ وہ کس طریقے سے کیسے ہیں. ایز نیشن وہ بہت کامیاب تھے. ان کی سب سے بڑی کامیابی کا جو راز تھا، کیونکہ میں بار بار اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں سوشلزم تھی. تو سوشلزم میں حقیقت میں اسلام میں اور سوشلزم میں بہت کم فرق ہے. اور تمہیں سن کے شاید میرے کبھی ذکر نہ کیا ہو کہ ذوالفقار علی بھٹو سے بھی میرے مراسم تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے میرے گاؤں میں آ کر مجھے دعوت دیا تھا کہ میں پیپل پارٹی شامل ہوں. تو میں نے اس سے یہ کہا تھا، میں نے کہا سر آپ جو اسلامی سوشلزم کہتے ہیں میں اسے ڈفر کرتا ہوں. اسلام میں صرف اسلام ہے، اسلام میں اسلامک سوشلزم کیا. لیکن واقع یہی ہے کہ اسلام اور سوشلزم میں بہت ساری مماثلت ہے، سوائے چند بنیادی چیزوں کے جس کا احاطہ میں ضروری ہو تو کر دوں گا. تو ان کا سب سے بڑا جو کریکٹر تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس مال کو، اس قوم کو، اس ملک کو قوم کی دولت سمجھتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے میرا، وہ یہ نہیں کہتے تھے میرا مال. جیسے اب حدیث پاک یہ آتا کہ میرا مال میرا مال، میرا مال تو یعنی اس کا وہ ہے جو اس نے کہا کہ ہضم کر لیا اور پہن کے پھاڑ دیا اور آگے بھیجا اللہ. تو ہم کہتے ہیں میرا میرا. چائنیز کہتے ہیں نہیں، ہمارا کتھی سائل آؤ، کتھی سائل آؤ. یعنی یہ ہمارا ہے. وہاں پر ہمارا ہونے کی کیا ہوتا تھا، سڑکوں پہ جیسے میں نے سنا سعودی عربیہ کے لیے کہ الحمدللہ سعودی عربیہ میں بھی اللہ پاک نے بہت موقع دیے، میں بہت دفعہ گیا ہوں، لیکن وہاں پر بھی ہم نے دیکھا تالے لگے ہوئے. کوئی کہتے ہیں تالے نہیں لگتے، غلط ہے، تالے لگتے ہیں. وہاں پہ چوری ہوتی ہے، وہاں پہ ہاتھ کاٹتے ہیں، وہاں پر سارے گناہ ہوتے ہیں. چین میں سارے تالے کھلے ہوتے تھے، چھوٹا ڈپارٹمنٹ ہو، اسٹور ہو، بڑا ہو، پھل تازے پڑے ہوئے ہیں، غلہ سڑک پہ ہزاروں من پڑا ہے، مجالے کوئی لے لے. اور سندھ میں اگر غلہ ہزاروں من پڑا گا تو راتوں رات اٹھ جائے گا، صبح ایک دانہ نہیں پڑا ملے گا. تو ان کی سب سے بڑی جو خوبی یہ تھی کہ ایک کی قیادت تو خلوص تھی، قیادت بہترین تھی. جو وہ کہتے تھے وہی کرتے تھے. اور ہم جو میرے خیال سے یہی ان کے ترقی کرنے کی وجہ بھی جو ہے، جو چین آج آگے ہے دنیا میں، اس کی وجہ بھی یہی ہے. اور محنت پہ بلیو کرتے تھے کہ جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا معاوضہ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک درخت کر دیا اس کو تو 2 لاکھ تنخواہ مل رہی ہے اور وہ بیچارہ جو رات دن کام کر رہا غریب اس کو 15,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے. ایسا نہیں. وہاں تنخواہوں کا اسکیل بھی بہت کم ہوتا تھا. اب مثال کے طور پر 110 یوان جو بڑے سے بڑی تنخواہ دی، جیسے کوئی ایڈمرل جنرل ہو یا معزز ہو، تو 110 ریال اس کی تنخواہ ہوتی تھی. 110 ریال اس زمانے میں جمع تھا. ریال تھا 5 روپیہ 20 پیسے کا، یعنی 500-600 تنخواہ جو تھی وہ تھی ٹوٹل. اور کم سے کم جو تنخواہ تھی ان کی وہ تھی کوئی 40 ریال. تو 40 ریال 110 ریال میں کیا فرق ہے؟
تو ان لوگوں میں تنخواہوں کا فرق نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی محنت کے اوپر ہوتا ہے. جو جتنا محنت والا کام کر رہا ہے اس کو اتنی زیادہ تنخواہ ملتی تھی. جیسے کوئی بھنگی ہے، مزدور ہے کہ اس کی زیادہ تنخواہ ہوتی تھی. اور سب سے زیادہ تنخواہ ہوتی تھی پڑھے لکھے لوگوں میں انٹرپریٹر کی. الحمدللہ میں انٹرپریٹر تھا، اور اگر اپنی وہاں رہتا تو سب سے زیادہ تنخواہ میں پاتا. صحیح. اچھا، یہ مردوں اور عورتوں کو بھی ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں؟ ہاں بالکل، وہاں کوئی فرق نہیں، عورت مرد میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. یعنی کہ سب برابر ہے. ان کے جو ویجز ہے عورتوں کی وہی اتنی ہے جتنی ہے. بلکہ مجھے تعجب ہوتا تھا جب ایک نوجوان لڑکی 18-20 سال کی ایک بیمبو اس نے بڑا اونچا سا گدے پہ رکھا ہوا ہے اور بڑے اطمینان سے ایسے کر کے کھڑی ہوئی ہے، اور اس پر 2 مشٹنڈے 2-3 آدمی اس سے بھی کہیں وزن کے اوپر چڑھ کے ہمارا ایکروبیٹک دکھا رہے ہیں، اور یہ کھڑی مسکرا رہی ہے. ایک اکیلی لڑکی بھی. یا وہ ایک نوجوان بچے کو ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ٹریکٹر، بڑے بڑے ٹرک لے کے جا رہی چل رہی، ان میں کوئی فرق نہیں، اور کوئی اس میں یہ سیکس ڈسکرمنیشن نہیں. کبھی کسی میں نہیں، کوئی گناہ کا وہاں تصور ہی نہیں تھا. جو ہم کہتے ہیں اسلام کی جو چیزیں تھیں 100% ہم ان کو دیکھتے. ایک لڑکا جب پاکستانی ہمارا وہاں گیا کورس کے لیے، جو اسکالرشپ جو ہے ایکسچینج پروگرام کے تحت، چائنا کے لوگ ہمارے پاکستان میں آتے ہیں، پاکستان کے لوگ چین جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو ایک لڑکا گیا، تو اس نے جو ٹیچر تھی اس کا ہاتھ بڑی گرم جوشی سے اس نے ملایا، اور یہاں سے بھی ہاتھ اس نے پکڑ لیا. اس نے جا کے شکایت کر دی کہ اس نے ہاتھ میرا یہاں سے پکڑا تھا. یہ ان کے کریکٹر کا حال. تو 1 گھنٹے کے اندر وہ ہائیسٹ لیول پہ جا کر بات وہ فیصلہ کیا گیا اس کو واپس بھیج دو. وہ واپس بھیجنے لگے. وہ بیچارہ رویا گیا. تو ایمبیسڈر جو تھے وہ سب اکرم ذکی صاحب ہوتے تھے، جو بڑے شاعر بھی تھے، وہ چینی بھی جانتے تھے، اور بہت سینئر تھے فارن سروس کے افسر. تو انہوں نے چائنیز اتھارٹی سے میٹنگ کیا اور جا کر انہیں سمجھایا کہ دیکھیے بھائی، یہ لڑکے نے گرم جوشی کا اظہار کیا، یہ ہمارے کلچر میں بری بات نہیں ہے. نے گرم جوشی کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا کہ آپ آئیے، آپ نے زحمت کیا ہمیں. ویلکم بیک. اب صحیح ہے؟ جی بیٹا. ہاں صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ کا ایشو ایسا ہو جاتا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. کنٹینیو کرتے ہیں ہم یہاں سے. اب وہاں کا ویدر وغیرہ بتائیں کس طرح کا ہے، موسم وغیرہ. موسم تو بہت سرد تھا، اور پورا چائنا گرم پانی پیتا تھا. تو جب ہم گئے ہیں تو ہمیں بھی ہاٹ بوائلنگ واٹر، یہاں تک کہ ہمیں انسٹرکشنز تھی کہ جو بوائلر رکھا ہوا تھا، اگر یہ 60 ڈگری سی سے کم گرم ہو تو آپ ایکسیپٹ نہ کریں، ہم بھی کمپلین کریں. تو یعنی بوائلنگ ہاٹ واٹر وہ پورا چائنا پیتا تھا. تو ہم کیا کرتے تھے کہ اتنی سردی تھی، اب ٹھنڈا پانی کہاں لائے، نہ وہاں برف ہے نہ کوئی چیز ہے. تو رات کو کھڑکی کھول کر ایک جگ پانی تھوڑی سی دیر کے 1 منٹ باہر رکھ دیتے تھے، تو معلوم ہوتا ہے ایسا ٹھنڈا ہو گیا جیسے برف. -36 ڈگری رات کو ٹیمپریچر ہوتا تھا. اور پیکنگ جو ہے وہ ناردرن سائڈ پر ہے، لہٰذا ناردرن علاقہ جو ہے زیادہ سرد ہوتا ہے. جو شانگھائی وغیرہ کے علاقے، شانگھائی میں کچھ بہتر ہوتا ہے، لیکن پیکنگ میں بہت سردی ہوتی ہے. اور جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے تھے، ہمیں یہاں پر بھی بتا دیا گیا تھا کہ کپڑے ہم لے کے جائیں. تو لیگنگ بھی ہم لے کے گئے تھے، سویٹر تھا، کوٹ تھا. تو اندر بنیان ہے، قمیص ہے، پھر سویٹر ہے، پھر کوٹ ہے. کوٹ کے اوپر ایک اوور کوٹ پہنتے تھے جو کاٹن پیڈڈ کاٹن بنی ہوتی. اس کے بعد جو ٹوپا ہوتا تھا وہ کانوں وانوں میں ڈھک لیتے تھے، اگر نہیں ڈھکے تو یہ پھٹ جاتا تھا. بلکہ یہ آج کل جو ماسک پہنتے ہیں، کپڑے کے ماسک اس وقت بھی وہاں پہننا پڑتا تھا، ورنہ سردی سے بہت سردی ہوتی تھی. اور ان کے جو ہے وہ گرمی ہوتی تھی البتہ، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ہوتی تھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اچھا، جو نیبرنگ کنٹریز وغیرہ ہیں چائنا کے، ان کے ساتھ تعلقات وغیرہ کیسے ہیں؟ سب سے اچھے. اچھا، اوور آل اچھا. یہ آفاق بھی ہمارے ساتھ، یہ آفاق نے چائنیز لینگویج پتہ نہیں کچھ لکھی ضرور ہے یہاں پر جو آپ سمجھ پا رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے؟ نہیں، میری نظر کیوں کمزور ہے، میرے پاس اینک بھی نہیں ہے، اور اس میں کچھ کریکٹر میں دیکھ رہا ہوں وہ پرانے ہیں. تو میں جو چائنیز جانتا ہوں، جیسے وہ یہ جو شروع کے جو لفظ ہیں، تو یہ کچھ پرانے کریکٹرز ہیں جو میں فیملیئر نہیں ہوں، اور کیونکہ یہ ریفائن کرتے رہتے ہیں.
اپنے کریکٹر ریفائن کرتے ہیں. پہلے تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتے تھے, اب کچھ ریفائن ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسرے مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ مجھے آنکھ میں میرے کالا موتیا ہے اور میں بغیر اینک کے پڑھ نہیں پاؤں گا. صحیح صحیح. اچھا یہ چائنیز لینگویج جو ہے اس کا سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ انٹرنیشنل لینگویج بھی نہیں ہے اور زیادہ تر کنٹریز میں بولی بھی نہیں جاتی, تو اس کو سیکھنے کا زیادہ فائدہ کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے بیٹا, لیکن اس چیز سے تم اتفاق کرو گی کہ سب سے زیادہ بولی جانے والی لینگویج جو ہے وہ چائنیز ہے. اچھا. کیونکہ صرف چائنا میں 1 ارب آدمی رہتا ہے اور پوری دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ میرے خیال سے 4 ارب ہے کیا. ہاں تو یعنی صرف ایک ملک میں, پھر چین, تائیوان, سنگاپور, ہانگ کانگ, یہ سارے جو ہیں یہ چائنیز بولنے والے ہیں. سنگاپور بھی آ گیا اس میں, ملائیشیا بھی آ گیا, یہ چائنیز بولنے والے. پھر اس کے علاوہ جب انقلاب چین میں آ رہا تھا تو انقلاب سے پہلے جو ویل ٹو ڈو لوگ تھے, پیسے والے لوگ تھے, وہ بھاگ گئے تھے ملک چھوڑ کر نا, وہ پوری دنیا میں چلے گئے. تو وہاں جا کے ان کے اپنے سٹیز ہیں, جیسے چائنا سٹی امریکہ میں ہے, کینیڈا میں, وہ صرف چائنیز. ان سب کو اگر دیکھ لے تو چائنیز از موسٹ اسپوکن لینگویج آف دا ورلڈ. تو اس کی صحیح. سگنیفیکینس جو ہے ہم اس کو کم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ پوچھ رہی ہے واٹ واز یور فیوریٹ ڈش دیئر, ڈیڈ یو لرن ٹو کوک اینی آف دیئر ڈشز؟ نو, اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کھانا جو ہم یہاں چائنیز کھاتے ہیں یہ وہ کھانا نہیں ہے جو چین میں لوگ ہاں کھاتے ہیں. ہاں اس قدر بدبودار کھانا ہوتا تھا صحیح بات, کہ مسلمان ہی نہیں ہے. ہاں بیٹھ نہیں سکتا تھا, اتنا بدبودار. تو یہاں تک کہ میں ایک دفعہ 1980 میں گیا ہوا تھا, وہاں ہم یہ سبرین چیزس شپس ہیں وہ ہم لینے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو تقریباً 200 لوگ تھے, آفیسرس اور چیف میڈیا افسران اور سیلرز, جو شپ کا کمپلیمنٹ تھا. اور 2 جہاز ہمیں سرحد اور پنجاب یہ 2 لے کر آنے تھے ہمیں, وہ انہوں نے ہمیں دیے تھے چائنا نے. تو کھانا, اب وہ پوچھے چائنیز ہم سے کہ کھانا کیسا ہے, تو اب ہم ڈپلومیسی کے تحت وہ کہتے ہیں بہت لذیذ, بہت اچھا. یہاں تک کہ جو ہیڈ آف کنٹینجنٹ تھے ہمارے, ابھی ریٹائر ہوئے کیپٹن شہباز تھے, انہوں نے مجھے بلا کرنے کہ یار آپ ان سے یہ بولو, بلکہ ایک عمل تھے ان کا نام ابھی سے نکل گیا, انہوں نے بھی مجھے کہا, وہ وہاں نیول اٹیشی تھے, تو کہنے لگے کہ بھائی آپ ایسا کرو, ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو بولو کہ بھائی آپ اتنا اچھا کھانا بناتے ہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک کوک کو آپ ٹرین کر دو. تو وہ آپ ٹرین نہیں کرو, لیکن وہ ہم ایک سینئر کوک دیں گے, وہ آپ کو صرف اتنی اجازت دے دو کہ آپ کے کچن میں جائیں اور سیکھ لیں, آپ دیکھیں کہ کام کریں. تو انہوں نے مان لیا. پھر مجھے کہا, میں نے ساؤتھ چائنا کا جو کمانڈر تھا, ایڈمرل تھا, اس کو کہا ہائیسٹ لیول پر, اس نے بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ بھیج دیں. اب مقصد ہمارا یہ تھا بھیجنے کا کہ جا کے معلوم کریے کہ یہاں یہ کیا ڈالتے ہیں, کہ اس قدر اس میں توفن بدبو کی وجہ کیا ہے. اس لیے بھیجا کھانا دیکھنے کے لیے نہیں, بلکہ یہ معلوم کرنے کے آؤ کہ یہ بدبو کیا ہے. تو جب آئے 2-4 دن سیکھا, اس نے آیا پوچھا اسے, اس نے کہنے لگا سر وہ ایک ڈرم رکھا ہے ان کا بہت بڑا سا, تو اس میں سے کوئی کالا سا مواد ہے وہ کھانے میں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے, تو انہوں نے بولا کہ یہ ہڈیوں کا جوس ہے. اب ہڈیاں جو ہیں وہ جمع کرتے ہیں, چاہے کتے کی ہوں, چاہے سور کی ہوں, چاہے کسی, کیونکہ وہاں تو سب کچھ کھاتے ہیں, ہر چیز کھاتے ہیں, جو زندہ ہے وہ کھاتے ہیں. تو ان سب کا جو جوس نکالو اس میں ڈال دیتے, وہ ڈال دیتے. اب اس قدر بدبودار ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ, تو میں کھا نہیں سکتا تھا وہ کھانا. ان کا وہ کھانا نہیں ہے جو ہم یہاں کا کھاتے ہیں. یہ تو نام ہے لیکن وہ کھانا نہیں, ان کا کھانا تو بھائی 100 مل سے اچھا. اور سب سے مزہ تمہیں سن کے یہ آئے گا کہ میرے ساتھ ایئر فورس کا جو افسر روم پارٹنر تھا, اس کو میں نے بولا تو پاکستان یہ کہتے ہیں ہاں میں گیا تھا فلڈ ریلیف میں, آپ کے یہاں گیا تھا. میں نے وہاں کوئی تمہیں تکلیف تو نہیں ہے کسی طرح کی جو تم نے دیکھا پاکستان میں؟ کہتا ہے ایک ہوئی تم نے کیا, کہتا ہے کھانا جو تھا آپ کا بہت بدبودار تھا. تو مجھے اتنی ہنسی آئی, اللہ تجھے نیک ہدایت دے دے کہ تیرے کھانے میں تو اتنی بدبو کو بیٹھ گیا. تو کہتا ہے ہمارے کھانے میں جب یہ 15 گھر دور بھی خوشبو جب پلاؤ بنتا ہے ہمارا, تو پلاؤ کی خوشبو آتی ہے. تو یہ ایک عجیب چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا قصور بھی نہ ہمارا قصور ہے, کیونکہ ہمارے ان کے کھانے کے عادی نہیں ہیں. اور اگر خدا نہ کھائے گا تو وہ بھی عادی ہو جائے گا, تو اس کو کھانا اچھا لگے گا, لیکن کھانا ان کا بہت خراب ہے.
میں کبھی نہیں کر سکتا. اچھا, یہ جو آپ نے ایز انٹرپریٹر بھی کام کیا ہے اور کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں, تو بتائیں گے یہ کتابوں کے کیا نام ہے اور اس میں کس چیز کے بارے میں لکھی ہے, یعنی ٹاپک کیا ہے, اور ایز انٹرپریٹر آپ نے کدھر کام کیا ہوا ہے؟ میں الحمدللہ اسٹیٹ انٹرپریٹر تھا, بگ تھنگ, اسٹیٹ انٹرپریٹر تھا میں. اور میں نے کتابیں خود تو نہیں لکھی, البتہ ٹرانسلیٹ بہت ساری کی, لیکن جتنی بھی ٹرانسلیٹ کی ہے میں نے وہ ساری پرٹیننگ ٹو نیوی اینڈ ٹیکنیکل بکس, نیول ٹیکنیکل بکس, تو وہ میں نے ٹرانسلیٹ کیا. اور اس میں میرے لیے کبھی چیلنج بھی تھا. ایک دفعہ مجھے ایک کمانڈر پیٹرول کرافٹ اسکواڈرن کہلاتے ہیں, کیپٹن بعد وہ ہے ایڈمرل بنے ایس آر حسین وہ تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے مجھے بلایا اپنے آفس میں اور کہا کہ بھائی یہ کتاب دیا کہ یہ کتاب آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دینی ہے, آپ کر سکتے ہو. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا میں کر سکتا ہوں, یعنی کتنے دیر لگا کہ مجھے بہت جلدی ہے, بہت جلدی اس کی ٹھنڈی تھی. تو میں نے حساب لگایا, میں نے دیکھے میرے پاس بہت ڈیوٹی ہے, نیوی نے مجھ سے بہت کام لیا, بہت کام کیا, میں نے بہت کام کیا. تو میں نے اس کو بتایا میرے پاس اس قدر ڈیوٹیاں ہیں کہ میں وقت نکال نہیں سکتا. اگر مجھے ان ڈیوٹی سے فارغ کر دیا جائے تو میں 1 مہینے میں اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہوں. لیکن میں نے وہ اس لیے کہا کہ ہم لوگ رہتے تھے N-1 میں کوئز روڈ پر, تو وہاں پر سینٹرل میس ہے ہمارا. سینٹرل میس میں اس زمانے میں چائنیز آئے ہوئے تھے, تو میں بہت جانتا آتے تھا. تھے. میں نے وہ رہتے تھے, میں نے دن میں سوچا کہ کتاب میں لے لوں گا, چاہے کہ ان کی مدد لے لوں گا, ان سے مدد لے کے ٹرانسلیٹ کرا کے دے دوں گا, نام میرا ہو جائے گا. یہ سوچ کے میں نے ایکسیپٹ کر دیا کہ میں 1 مہینے میں دے دوں گا. اب لے کے کتاب میں شام کو چائنیز کے پاس چلا گیا کہ بھائی میں چائے پینے کے لیے آ رہا ہوں. اس کو چائے وائے پیا, تو میں نے بتایا کہ یہ کتاب ہے, تو ہنسے سر پکڑ گئے. آپ کو اس نے دیا ایک کمانڈر پیٹرول کرافٹ اسکواڈرن نے. میں نے جی. کہتے انہوں نے ہم سے پہلے کہا تھا کہ آپ یہ کر سکتے ہو, تو ہم نے آپ نہیں کر سکتے. میں کہ یار مروا دیا تم نے, میں تو آپ کو کمپلیٹ کر دیا گیا. تو باہر آپ جو کہہ دیا تھا, تو پھر میں نے 1 مہینہ کر کے اس کو کمپلیٹ کیا. الحمدللہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی میری. تو چائنیز نے ریکویسٹ کیا کہ ایک کاپی ہمیں دے دو, کہ ہم یہ پاکستان چائنا لے کے جائیں گے اور بتائیں گے دیکھو پاکستانی چائنیز افسر نے چائنیز لینگویج کو ٹرانسلیٹ کیا تھا, ہمیں یقین نہیں آتا, اس نے دیکھا. تو الحمدللہ اس طرح سے بہت ساری کتابیں لکھی میں نے, لیکن خود ذاتی طور پر کوئی کتاب میں نے نہیں لکھی. صحیح. یہ پوچھ رہی ہیں کہ ام ابراہیم, ڈو یو نو آلسو سم چائنیز؟ ہاں جی, مجھے بھی آتی ہے, اور میں بھی آپ کو سناؤں گی, اور میرے ابو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں گے جو چائنیز مجھے آتی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ وہاں پر آپ کی کوئی فیوریٹ پلیس ہے جو ورتھ سینگ ہو, جو جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چائنا جانا چاہیں تو آپ ریکمینڈ کریں کہ یہ دیکھو ضرور, بہت خوبصورت ہے. آپ چائنا میں تو ایک وہ جو گریٹ وال آف چائنا, وہ ایک گریٹ وال آف چائنا, ہاں دنیا کا عجوبہ ہے, کہ ہاں وہ ہے, وہ دیکھا جا سکتا ہے. باقی تو جب میں تھا جس زمانے میں, میری چین میں آنا جانا 80 تک رہا, 75 سے لے کر 75 کبھی تعلیم میں گزرا. باقی 4 سال سروس کے دوران میں کئی دفعے چین آتا جاتا. تو اس وقت وہ ریولیوشن آ رہا تھا, اور تنگ شاؤ پنگ جو بعد میں مرد اہم بنے چین کے, ماؤ زیڈونگ کے بعد سب سے اسٹرانگسٹ آدمی تنگ شاؤ پنگ تھے, جو وزیر اعظم بھی چائنا کے بنے. یہ اس وقت ماؤ زیڈونگ کی کیبنٹ میں وزیر تعلیم اور سائنس تھے. تو یہ جو تھے وہ اختلاف کرتے تھے جو لائی سے, کہ آپ جس ڈگر پہ چل رہے ہو تو اس سے تو ہم اقوام عالم میں پیچھے رہ جائے, آگے نہیں جا سکے. وہ اپنے روایت کو ساتھ رکھنا چاہتے تھے, وہ جس سے ایگری کرتے تھے, لہٰذا ان سے اختلاف ہو گیا اور ماؤ زیڈونگ نے ان کو گرفتار کر جیل میں ڈال دیا. لیکن ایک پولیٹیکل جنگ تھی, تو وہ جیت گئے تنگ شاؤ پنگ, اور اس کے بعد انہوں نے سارے نظام کو ختم کر کے نئی ٹیکنالوجی اور سائنس دنیا کی بہت بڑی قوم بن گئے. صحیح. یہ سمیہ کہہ رہی ہے, فاطمہ, I was confused when I met you the first time as I mistook you for Chinese. آج اس کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں چائنیز کیوں لگتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے اگر آپ کو وہاں پر دوبارہ جانا پڑے چائنا میں, تو وہاں آپ بیجنگ کے علاوہ بھی وہاں پر گھوما وغیرہ یا گھومنا چاہیں گے, یا اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ یعنی موو کر جائیں پاکستان سے, تو کیا موو بھی کرنا چاہیں گے؟ نہیں, میرے خیال سے مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے. میں اپنا ملک کسی صورت میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں.
اور اگر مجھے اپارچونیٹی ملی بھی چین جانے کی تو میں نہیں جاؤں گا unless reason maybe in the interest of پاکستان. اگر پاکستان کے انٹرسٹ ہے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ اپنی سویٹ ویل کے مطابق میں نہیں جانا چاہتا. اور میں چین میں کافی جگہ رہا ہوں، جیسا شروع میں بتا چکا ہوں کہ کئی شہروں میں رہا ہوں. تو شانگھائی جو ہے وہاں پر بھی رہا ہوں 1 مہینہ، اور وہاں پر جو ان کی اکیڈمی تھی، اکیڈمی میں میں 1 مہینہ رہا ہوں. اور وہاں پر 1 مہینہ میں رہ کر ہم 4 افسر تھے، 2 نیوی کے افسر تھے. تو اتفاق سے 3 افسروں میں انتقال ہو چکا ہے، صرف میں اللہ پاک نے مجھے انتظار کیا تو 3 انتقال ہو چکا. تو ہم 4 افسر تھے، 2 ایئر فورس کے اور 2 نیوی کے. تو وہاں پر ہم نے ان کی ان کولیبریشن وتھ چائنیز ٹیکنیکل اتھارٹیز، چائنیز ٹیکنیکل جو ووکیبولری تھی اس کو ہم نے ٹرانسفر کیا. اور ہاں، یہ ایک اچیومنٹ ہماری ہے کہ ہم نے ایک ڈکشنری مرتب کی تھی جو ابھی بھی موجود ہے، اور میں اس کو دکھا سکتا ہوں. تو وہ چائنیز ڈکشنری ہم نے بنائی جو خود چائنا حیران تھے کہ یہ کی مشترکہ کاغذ تھی کہ ہم نے بنائی ڈکشنری جو بہت یوزفل تھی، جو نیوی، ایئر فورس، آرمی کہیں پر بھی لوگ اس کو استعمال کرتے، ٹرانسلیشن کرنے میں استعمال کرتے، مدد لیتے. صحیح. اچھا، یہ جو ہے یہ چاپ سٹکس وغیرہ کی بھی تو بڑی مہارت رکھتے ہیں چائنیز، یہ بھی کبھی ٹرائی کیا آپ نے؟ اس سے کھانے سے بڑا مشکل ہے، چاپ سٹکس سے جیسے کھاتے ہیں وہ. اب میں پاکستان میں بیٹا تو میں شاید اور کیا ہوگا، میں ایک فوجی افسر ہوں، اور فوجی افسر تو بالکل انگریز بنے ہوتے ہیں، لیکن میں پکا پاکستانی ہوں. میں آج بھی اور بڑی بڑی ضیافتوں میں میں اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا. اور تو چین میں بھی رہ کے میں نے ٹرائی تو ضرور کیا، میں کھا لیتا تھا، چاپ اسٹک سے کھا لیتا تھا، لیکن میں یعنی روزانہ کہ معمول کے مطابق نہیں کھاتا تھا. کبھی کبھی شوقیہ استعمال کر لیتا تھا، ورنہ میں ہمیشہ زندگی بھر اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتا. اگر سملیرٹی کی بات جی اگر سملیرٹی کی بات کریں چائنا اور پاکستان میں کیا سملر آپ کو نظر آتا ہے؟ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اب مجھے 75 یعنی 25 سال اور پلس 22 سال 47 ایئرس ہو چکے. اب 47 ایئرس بیک مجھے ضرور ہے اگر میں موازنہ کروں وہاں کا یہاں کا، تو جو مشکل ظاہر ہے کہ اب 70 سال گزر چکے ہیں. تو اب تو وہ بالکل ہی بدل چکا ہے، وہ چیز نہیں ہے. جب میں چین میں تھا تو پورے بیجنگ میں تمہیں تعجب ہوگا، چند بلڈنگ تھی، 2-3 بلڈنگ تھی. اب وہاں اتنی ہائی رائز بلڈنگ ہے کہ اگر ان کو اوپر دیکھنے کے لیے انسان کے ساتھ ٹوپی یا پگڑی گر جائے گی، اتنی چیز. وہاں 2-3 بلڈنگ ہوتی تھی ٹوٹل، کوئی بلڈنگ نہیں تھی. چھوٹے چھوٹے گھر پہ آتے اسی جگہ رہتے. صحیح ماشاء اللہ. مطمئن تھے اس وقت بھی تھے. کبھی بھی ایک چینی کو میں نے گرج کرتے ہوئے دیکھا، میں بہت خوش تھا. صحیح ماشاء اللہ سے. کبھی اس طرح سے ہوا ہے جیسے مکہ مدینہ میں بھی لوگ آ جاتے ہیں، یہاں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، کھو بھی جاتے ہیں، کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا آپ کے ساتھ کبھی کھو گئے اور رستہ وستہ بھول گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ایک تو ہر جگہ ہم جاتے بھی اتنا وقت ہوتا ہے. جو اسٹوڈنٹ تھے، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہمارے وقت کا فقدان ہوتا تھا، تو ایٹ اوور اون ہم رومنگ نہیں کر سکتے تھے. تو میکسیمم ہم جاتے تھے شاپنگ کے لیے یا ایمبیسی چلے جاتے تھے، کبھی سرکاری مصروفیات کی وجہ سے یا کبھی کسی کام کے سلسلے میں. تو اس کے لیے پھر ٹیکسی بھی کر دیا، ٹیکسی چلے گئے یا بس سے چلے گئے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھما گئے. وہ اگر ہو بھی جاتا تو کیونکہ چائنیز لینگویج مسئلہ نہیں تھا تو بڑی آسانی سے صحیح. اچھا، یہ ٹائم ڈفرینس پاکستان کا اور چائنا کا کتنا ہے تقریباً؟ ذہن میں نہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، نماز وغیرہ کے لیے مساجد وغیرہ کا کس طرح کا انتظام ہے مسلمانوں کے لیے؟ اگر نماز پڑھنے کا آپ کیا کرتے تھے؟ ہاں، بڑا اچھا سوال کیا بیٹا. وہاں چائنیز جو ہے کمیونزم اور سوشلزم یہ مذہبیات سے سخت نفرت، تو لہٰذا وہ صرف ڈپلومیسی کے تحت پاکستان اور چین دوستی کے تحت ایک مسجد پیکنگ میں رکھی تھی جو جمعے کے دن کھلتی تھی صرف.
5 وقت نماز نہیں ہوتی تھی، صرف جمعے کے دن کھلتی تھی، لیکن اس میں اجازت صرف غیر ملکی مسلمانوں کو ہوتی تھی، وہ نماز پڑھ سکتے تھے، چائنیز مسلمان نہیں جا سکتا تھا۔ یہ ظلم تھا ان کا مذہب کے ساتھ، تو کوئی چینی کوئی اجازت نہیں تھی کہ جائے، وہ چائنیز ہی ان کے امام جو ہوتے تھے اپنے اذان دیا، انہوں نے نماز پڑھائی، اور جو منبر کے ساتھ کھڑکی ہوتی تھی نکل چل جاتے، ملتے بھی نہیں تھے کسی سے، لیکن میں وہ مجبور تھے مجھ سے مل لیتے تھے کیونکہ میں انٹرپریٹر تھا۔ ہر جگہ مجھے انہیں میری بھی ضرورت پڑتی تھی، کبھی علماء کرام کے وہ فوت جاتے تھے، وہ مجھے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ آ کے ہمیں میں ان کی باتیں تو دن سے ان کو سخت رہتی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سے چین کے مختلف اب جیسے شیعان ایک وہاں مسلمان بہت مسلمان تھا۔ جب ہم گئے تو مسجد کا میں نے بولا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں لے گئے، تو مسجد کے ساتھ بہت سارے گھر مسلمانوں کے تھے، وہ ہمیں حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمان ہیں مسجد میں جا رہے ہیں، حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ جب آئے تو وہ چلے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آہستہ سے چھپے سے کوئی سن رہے، کیوں اگر چائنیز نے سن لیا تو پھر ان کو سزا دیتے تھے۔ سزا یہ ہوتی تھی ان کو اٹھا کے پھینک دیں گے جنگلوں میں، 2000 میل دور جاؤ وہاں پر جنگل کاٹو، یہ ان کی سزا ہے۔ تو مذہبی اصل کے ساتھ نفرت۔ صحیح۔ وہاں کے اگر کوئی تحفے تحائف لے کر آئیں، یا آپ پاکستان آئے تھے تو وہاں سے کس طرح کے تحفے سووینرز وغیرہ، یعنی اگر سجیسٹ کریں لوگوں کو پاکستان جاتے وقت لے کے جا سکتے ہیں، یا آپ کیا لے کر آئے تھے پاکستان؟ مجھے پتا ہے تمہاری اماں کو شوق ہے ڈیکوریشن کا، تو کپڑے سب کے لیے میں پورے خاندان میں ہر کے لیے کپڑے لے کر آیا تھا، لیکن کپڑے میں چین سے نہیں لیتے کیونکہ چین میں کپڑے مہنگے ہیں، تو میں منگواتا تھا ہانگ کانگ سے۔ تو ہانگ کانگ میں ڈیوٹی فری تھی، تو وہاں سے ہم منگوا لیتے تھے۔ اور چین کی اپنی کراکری جو ہے وہ اچھی تھی اور سستی، تو کراکری چین کی لی جا سکتی ہے۔ تو اس زمانے میں ایک سیٹ ابھی بھی میرے پاس ڈنر سیٹ موجود ہے، وہ سن کا تعجب ہوگا، وہ میں نے لیا تھا 120 یوان کا۔ 120 یوان مانے تقریباً 600 روپیہ، اور وہ کچھ بھی نہیں تو 1 لاکھ کا سیٹ 600 روپے کا تھا اس زمانے میں 1975 76 میں جب تو کراکری سستی، بہت سستی تھی، وہی جو عموماً لوگ آتے تھے تو صحیح۔ اگر کوئی وہاں پاکستان جو ہے وزٹ یہ چائنا وزٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ کیا کچھ اس طرح کی چیزیں آپ بتانا چاہیں گے کہ بھئی ان کو ساتھ لے کے جانے چاہیے، کوئی اسپیشل چیز وغیرہ کوئی پریپریشن کے لیے، یعنی اگر کوئی وزٹ کرنا چاہتا ہے چائنا تو کیا لے کے جانا چاہیے؟ اب اس کو کوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ اس قدر ترقی ہو چکی ہے، اب وہاں بڑے بڑے ہوٹل 5 اسٹار 6 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، اور وہ انٹر کانٹیننٹل فوڈ ان کو ملتا ہے، اور ان کے وہاں پر انٹرپریٹرز ہر لینگویج کے موجود ہیں، ٹرانسپورٹ موجود ہے۔ تو اگر کوئی پاکستانی یا دنیا کے کسی بھی آدمی کوئی بھی وہاں پر جانا چاہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں چین خود فاربیڈن سٹی کہلاتا تھا، چائنا واز کالڈ ایز فاربیڈن سٹی، اٹ واز فاربیڈن فار فارنرز، فارنر نہیں جا سکتے۔ اب ہم لوگ جو تھے ہمیں تو ایک اسپیشلٹی تھی، اور تمہیں سن کے تعجب ہوا جس جہاز سے ہم گئے ہیں اس جہاز میں 5 آدمی تھے مسافر، اس ہوا سے اڑا ہے جس میں 4 ہم 2 نیوی کے 2 ایئر فورس کا تھا، 4 چائنیز کورس میں جائے، ایک جاپانی تھا، تو ایک جاپانی کو پیکنگ میں اتر کے جہاز ہمیں 4 اتار کے پھر ایک کو ٹوکیو چھوڑنے کے لیے، یہ حال تھا، یعنی کوئی اجازت ہی نہیں تھی، کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا۔ پاکستان پی آئی اے اس لیے فلائٹ چلا رہا تھا صرف ڈپلومیسی کے تحت، دوستی کی خاطر پاکستان کی چائنا کی دوستی کو برقرار یا کو بوسٹ اپ دینے کے لیے یہ سروس کر رہے تھے، جس میں لاکھوں کا کروڑوں روپے نقصان ہوا تھا، لیکن پی آئی اے برداشت کرتا تھا۔ آپ جو ہے ڈیکوریشن میں زیادہ تر جو ہے فریمز اور ڈیکوریشن والی چیزیں یہ سب سے زیادہ، اور فین جو ہے چائنا کا جو میرے پاس آج بھی رکھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے سے آپ فینز نہیں لے کر آتے تھے، وہ دیوار میں لگانے والے بھی اور ہاتھ سے بھی کرنے والے، جو چائنیز عورتیں اگر ہاتھ میں لیتی ہیں اپنا وہ جو ان کا کیمونو ڈریس کے ساتھ جو فین لیتے ہیں، تو وہ بلکہ کیمونو ڈریس بھی آپ لے کر آئے تھے، اگر آپ کو یاد نہ ہو، ہمیں یاد ہے ہم لوگوں کے لیے وہ بھی لے کر آئے تھے۔ اچھا، وہاں جو گریٹ وال آف چائنا آپ نے وزٹ ضرور کی ہوگی، اس پہ جا کے کیسا فیل ہوتا ہے؟
اب رفتہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ چائنیز نے اس لیے بنایا تھا کہ یہ منگولین جو ہیں وہ وہاں سے یہ تو افریقی تھے، افیم کھا کے پڑے رہتے تھے، ان کے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ لڑنا جانتے نہ کچھ جانتے تھے. تو منگولین وہاں سے پہاڑوں پہ چڑھ کے پہاڑوں پہ لوگ رہتے تھے، آ جاتے تھے. تو آج آ کے چین مجھے حدود داخل ہو کے ان کو لوٹ مار کر کے پھر چلے جایا کرتے تھے کہ بندوں کو مار دیتے. ان سے تنگ آ کر اسے جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے یہ بنائی تھی. اب یہ کمال ان کا یہ تھا کہ اس زمانے میں جبکہ کوئی ایسی بلڈنگ مٹیریل نہیں تھا، جو کوئی سائنٹیفک اجازت نہیں ہوئی تھی، تو کیسے اب یہ ان کی گریٹنیس ہے مزدوروں کی، کیونکہ مزدوروں کو وہ بہت عزت دیتے تھے. مزدوروں کا یہ کمال تھا اس دور کے لیے کہ انہوں نے پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر ٹاپ کے اوپر یہ بنا. تو اتنا چوڑا تھا، دیوار اتنی چوڑی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم شاید 15-16 فٹ یعنی چوڑی دیواری ہے. تو دونوں طرف وہ بنے ہیں، ان کی گارڈنس بنی ہے، اور جو چلنے کا راستہ ہے وہ تقریباً 15-16 فٹ. اب اس کے اندر انہوں نے پھر بہت بڑے بڑے ہال بنائے ہوئے ہیں، جو میٹنگ ہال ہیں، پھر اسٹوریج بنائے ہوئے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو اندر وہ چلے جائیں اور کئی مہینے وہاں رہ سکتے ہیں، اتنا اسٹوریج ہال نامہ کر کے رکھ سکتے ہیں. تو وہاں سے وہ اپنا بچاؤ کرتے تھے. یہ وجہ تھی. تو یہ کہ بڑی چیز ہے جو جا کے ظاہر ایک تاریخی چیز تھی، تو خوشی ہوئی جا کے تصاویر بہت ساری کھینچی تو میں بھیجتا تھا، گھر میں موجود ہو گئی. آخری سوال آپ سے پوچھوں گی. میرا ارادہ نہیں تھا آپ کو اتنی دیر بٹھانے کا، مگر کیونکہ عوام جو انجوائے کر رہی تھی وہ سوالات بھیج رہے تھے، تو میں نے ان کے سوالات بھی لے لیے، جس کی وجہ سے سیشن بہت بڑا ہو گیا. یا اس کے لیے معذرت، مجھے پتہ ہے کافی دیر ہو گئی آپ کو بیٹھے ہوئے. یہ جو ہے آخری سوال بس یہ پوچھوں گی کہ آپ نے زبان جو یہ سیکھی چائنیز زبان، اس کو یہاں آ کر پھر یوٹیلائز کیسے کیا؟ اب پاکستان واپس آ کر سکھایا آپ نے، آگے لوگوں کو سکھایا، یا اس طرح کوئی ارادہ ہے؟ ایک تو پاکستان نیوی نے ایک اپنا سیل بنایا تھا، پاکستان نیوی ٹرانسلیشن سیل. اس کا میں آفیسر انچارج بھی رہا ہوں. اور ہم سیکنڈمنٹ پہ آرمی کے آفیسر سے بھی لیے تھے، 2 کرنل 1 میجر آئے ہوئے تھے، وہ فرنچ سائڈ میں تھے. تو چائنیز سائڈ میں میں تھا، دوسرے کمانڈر جاوید قریشی جو ابھی مرحوم ہو چکے ہیں سارے. تو ہم 2 تھے. تو یہ ایک تو میں نے وہاں ٹرانسلیشن میں کام کیا، کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد تقریباً 14 سال. تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ میں نے جو حکومت نے مجھے دیا تھا، میں احسان تو حکومت کا کبھی نہیں اتار سکتا، لیکن ایک چھوٹا سا میری ایک یہ خدمت تھی جو میں نے پاکستان کی ہے کہ 14 سال لمبے پیریڈ میں نے بہت سارے ڈاکیومنٹس جو تھے بہت ضرورت والے تھے وہ میں نے ٹرانسلیٹ کر کے. پھر جہاز کے انجینئرز جو کنسرن انجینئرز ہوتے تھے وہ آ جاتے تھے آن دا اسپاٹ، ان کو میں ٹرانسلیشن فیسلٹی دے دیتا تھا کہ کوئی ایمرجنٹ نیچر کی چیز آ گئی تو انہوں نے بتایا کہ سر یہ مہربانی کر بتا دیجیے مجھے، ان کو دیکھ ان کو بتا دیا. یا حکومت پاکستان بھی میری خدمات کو اور بھی لیتی تھی. جیسے پاکستان اسپورٹس اینڈ کلچر منسٹری نے تھرو ڈیفینس منسٹری میری سروسز کو ہائر کیا تھا، اور میں پاکستان اسپورٹس کنٹرول بورڈ کے پاس تقریباً 4 مہینے رہا. اس 4 مہینے کے عرصے کے دوران ایشین فیڈریشن گیمز ہوئی، تھرڈ ایشین فیڈریشن گیمز وہ ہوئی تھی کولکتہ میں، انڈیا میں. تو میں وہاں پر گیا تھا دہلی، پاکستان کا. مجھے احساس حاصل ہے کہ ایک ساؤتھ ایشین گیمس میں ایک ڈیلیگیٹ کی حیثیت سے وہاں پر گیا. تو وہ بھی اسی چائنیز کی بنیاد کے اوپر. پھر ایک دفعہ میں چائنا پاکستان نیشنل سوئمنگ ٹیم لے کر ایز مینیجر میں گیا ہوں. تو وہاں ایک ڈسٹرکٹ ہے کوئی 150 میل پیکنگ سے دور تاجی، وہاں پر میں گیا. تو وہاں ایک انٹرنیشنل کانٹیسٹ ہوا سوئمنگ کا، اس میں میں نے پاکستان کی قیادت کی ایز مینیجر. تو یہ چائنیز کی وجہ ہی سے. پھر الحمدللہ پاکستان اسپورٹس بورڈ میں باکسنگ میں بھی تو، باکسنگ کے حوالے سے بھی تو ہے آپ کا. باکسنگ میں نیوی میں الحمدللہ میرا بہت کنٹریبیوشن ہے اسپورٹس میں. اور باکسنگ میں ان پرٹیکولر بہت ہے. میں کوالیفائڈ جج ہوں پاکستان ایمیچر باکسنگ فیڈریشن کا،
میں کوالیفائڈ جج ہوں انٹرنیشنل امیچر باکسنگ ایسوسیشن کا, ماشاء اور اللہ. میں پاکستان نیوی کا چیئرمین تھا پاکستان باکسنگ آرگنائزنگ کمیٹی کا, جو مجھ سے پہلے ایڈورڈ کے رینک کے ہوا کرتے تھے. اونلی لیفٹیننٹ کمانڈر who remained chairman of Pakistan Navy Boxing Organization. And during my tenure, I won 4 gold medals in inter-services and national boxing, which is a record. نہ اس سے پہلے کبھی نیوی نے سوچا بھی نہیں تھا. یعنی جب میں افسر انچارج بنا تو جب فرسٹ ٹائم میں نے لائیو باکسنگ دیکھی تو وہاں پر جب لڑکا نیوی کا باکسنگ رنگ میں جاتا تو آرمی کے جوان چیختے, اوے ڈبل اوٹی آ گیا کھا لے, یہ ڈبل روٹی آ گیا کھا لے اس کو. تو وہ بیچارہ ناک آؤٹ ہو جاتا, میں شرمندہ ہوتا یار پاکستان نیوی کے بچے میرے ایسے. میں نے اوپر ورک کیا, اپنے اوپر ورک کیا, میں نے علم حاصل کیا, ان کو بتایا. ٹوٹل 11 ویٹس ہوتے ہیں باکسنگ کے, تو 11 ویٹس میں 4 گولڈ میڈل میرے پاس نیوی کے تھے, جبکہ آرمی سے ہمارا کوئی کمپٹیشن ہے ہی نہیں. سارے کے سارے 11 گولڈ میڈل کے پاس ہے. دیکھیے میں جب تک چیئرمین رہا میں نے اسے 4 گولڈ میڈل. پھر میں نیپال بھی گیا ہوں, میں پاکستان نیشنل باکسنگ ٹیم لے کر ایز مینیجر وہاں پر گیا. پاکستان میں جب بھی نیشنل یا انٹرنیشنل اسپورٹس آرگنائز ہوتے تھے تو میں سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی میں ہوتا تھا, تو بہت بڑی بات ہے کہ. اور زبردست. اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسے ڈاکیار میں 16,000 امپلائی, اور وہ کبھی بھی کسی بھی میچ میں جیتے نہیں تھے. 16,000 آدمی اور جیتے نہیں. میں نے آگے ٹیم کو آرگنائز کیا, میں اسپورٹس افسر تھا ان کا, اور اسپورٹس افسر کی کیپیسٹی میں میں نے سارے کے سارے گیمز کے چیمپئن. زبردست ہو گیا. 16,000 آدمی. تو اسپورٹس میں میرا بہت کنٹریبیوشن ہے, جو اگر میں بات کروں اس کے لیے ابھی آپ کے ساتھ یہ تو آج ہماری فرسٹ ایپیسوڈ ہوئی ہے ماشاء اللہ سے, جو کہ بہت اچھی گئی ہے, سب کو پسند آئی ہے, انجوائے کیا ہے, ہم سب نے سیکھا ہے. اور آپ کے ساتھ ابھی ہم نے بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ فارمیٹ کیے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. ابھی آپ چائنیز لینگویج کو آگے سکھا بھی رہے ہیں, کسی کو سکھایا بھی ہے, یا آگے اس میں کچھ اور کام کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے سکھایا ہے کئی لوگوں کو, بہت زیادہ تو نہیں, کئی لوگوں کو سکھایا. ایک دفعہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ کسی کو چائنیز ٹیچر کی ضرورت تھی, اور اس نے لکھا تھا کہ میں منہ مانگی پیسے دیتا ہوں. تو میں نے اس کو ٹیلی فون کیا کہ بھائی تم کیوں پڑھنا چاہتے ہو. کہ اس نے بتایا کہ میں جو کہ ہانگ کانگ میں میری جاب میں لائے, اور بہت ہینڈسم جاب ہے, اور ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مجھے چائنیز آنی چاہیے. تو میں ٹھیک ہے میں تمہیں پڑھا دوں گا. 2 شرائط ہوں گی, ایک تو مسجد میں تم پڑھو گے, میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا, میرے پاس تم آؤ گے اور مسجد میں بیٹھ کے پڑھو گے, وہاں پڑھاؤں گا, اور تم سے معاوضہ نہیں لوں گا. معاوضہ مجھ سے مت پوچھنا, کیونکہ الحمدللہ میں اچھی تنخواہ مجھے مل رہی ہے, میں عزت گزار ہو رہا ہے میرا. میں ان کو بیچنا نہیں چاہتا کہ تم سے میں پیسہ لے کے کروں. تو میں نے اس کو کچھ نہیں پڑھا. ایسی ایک لڑکی تھی, وہ اکاؤنٹ سروسز کی تھی پاکستان کی, سینٹرل سپیریئر سروسز گروپ کی تھی, اکاؤنٹس گروپ کی. وہ ڈپٹی کنٹرولر نیول اکاؤنٹس تھی. جب میں نے اس کو پڑھایا, بعد میں وہ اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کی بنی, تو اس کو میں نے پڑھایا. اس طرح ایک کمانڈر وائزر اسلام تھے, ان کو پڑھایا. ایک ایڈمرل شمون عالم ہیں, ان کا نام ہے, ایڈمرل کا میں ذکر کر رہا تھا, یہ ایڈمرل شمون عالم تھا, مجھے یاد. تو ایڈمرل شمون عالم یہ جب کمانڈر تھے تو چین جا رہے تھے نیول اٹیشے کی کیپیسٹی میں, تو ان کو ان کی بیوی کو میں نے چائنیز پڑھائی. بعد میں میری اتنی عزت کرتے تھے. اب ظاہر ہے میں رینک میں تو بہت چھوٹا تھا, چھوٹا ہونا میرا ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. یہ ہر آدمی جو ہے ٹاپ پہ نہیں جاتا. آرگنائزیشن ہوتی ہے, ٹاپ پہ تو ایک ہی جائے گا, 2 جائے گا, باقی تو سب نیچے بیس ہوتی ہے. تو میں نہیں ترقی کر سکتا, لیکن یہ اس کے کمانڈر تھے, وہ میں لیفٹنٹ کمانڈر تھا. تو ان دونوں میاں بیوی کو میں نے پڑھایا. تو جب بھی یہ مجھے ملتے تھے, کہیں پہ بھی ملتے تھے, یہاں تک کوئی فارمل میٹنگ بھی ہوتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے. مجھ سے سینئر ہیں, کہتے تھے سر پر بات کرتے کہ یہ میرے استاد ہیں, انہوں نے چائنیز پڑھائی. تو میں آج بھی چائنیز پڑھانے کے لیے تیار ہوں, اسی شرط پر کہ میرے پاس کوئی بھی آ جائے, پیسے نہیں لوں گا, کوئی معاوضہ نہیں. ہاں مجھ سے وقت کا ایڈجسٹمنٹ کر لے, تو میں ضعیف آدمی ہوں, میری اپنی مصروفیات بھی ہیں, بس اپنے مصروفیات میں سے وقت یقینی طور پہ میں نکالوں گا, کہ یہ کار خیر ہے اور صدقہ جاریہ ہے. تو کوئی بھی اگر پڑھنا چاہے مجھ سے چاہیے, میں اس کو مفت میں پڑھانے کے تیار ہوں, اپنے وقت پہ اپنے خرچ.
ہماری دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. ایسے ہی آپ کام کرتے رہیں, خیر کے کام کرتے رہیں. ابھی آپ کو بہت بہت زیادہ شکریہ آپ کے ٹائم کا کہ آج آپ نے اتنا اچھا, اتنی زیادہ انفارمیشن ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے. اور آگے بھی پروگرامز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بلاتے رہیں گے, آپ سے سیکھتے رہیں گے. جانے سے پہلے تھوڑی سی چائنیز جو ہے اگر میں نے بھی سیکھی ہے, اس کو اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن کرتے چلے جائیں تو سب کو بھی یعنی سمجھ میں آ جائے گی. تو مجھ سے بھی بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ کو بھی چائنیز آتی ہے, تو تھوڑی سی چائنیز میں بھی بولوں گی. اگر آپ اس کا یہیں پر ہم خاتمہ کریں گے پروگرام کا. یہاں بڑی کافی مجھے آفر آتی رہی ہے چائنیز جو وہ میڈیا کی طرف سے کہ آپ ہمارے لیے خبریں پڑھا کریں, تو میں نے کافی ان کے لیے خبریں پڑھی ہیں. تو اس کی ٹرانسلیشن اگر آج کے پروگرام میں کر لیں یا آئندہ کسی پروگرام میں آپ کر کے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ. 继续我哈嘛很谢谢什么哈的，但我包好必须继续到了。根据哥哥我必须是新青年呀，大的给要嘛去学习上，到了看嘛哥哥姑姑学学，那个嘛干掉胡叔叔上，当然收了，再见。 یہ ہماری چائنیز نے مجھے ایک واقعہ کی طرف یاد دہانی کرا دیا. ہم شاید 1980 میں چین گئے تھے, وہ بھی نیوی کی طرف سے ایک وفد کے ساتھ. تو وہاں پر ایک انکل حیدری, شاید تم جانتی ہو, یہ سپلائی کے افسر تھے, وہ چائنیز. انہوں نے اسلام آباد میں 2 سال پڑھی ہے, چین نہیں گئے تھے, 2 سال انہوں نے اسلام آباد میں پڑھی. وہ ہمارے ساتھ تھے. تو میں اور ایک ایڈمرل جمیل ہیں, وہ ابھی یہیں رہتے ہیں, وہ تھے. اور کیپٹن شہباز خان, وہ ہیڈ آف کنٹینٹ تھے. اور میں اور حیدری شاپنگ کے لیے کسی شاپنگ مال میں تھے. تو حیدری, ہم 3 افسر الگ, تو حیدری بات کرتے بہت بڑا تھا, تو وہ کہیں کسی اور کاؤنٹر میں چلا گیا. تو وہاں میں نے دیکھا کہ 2-3 لڑکیاں اتنا ہنس رہی ہیں کہ ہنستے وہ لوٹ پوٹ ہو زمین پہ فزیکلی لوٹ رہی ہیں. تو کیپٹن شہباز نے مجھے بولا کہ اعظم یار دیکھ کی ہو یا کڑیاں نو. تو میں پوچھا شیما شرا بس شیما نیمن تو شیاولا, کیا بات ہوگی, تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا چیگرین کن وومین چیانگ چو میلا, کہ اس آدمی نے ہمارے ساتھ چینی میں بولا. تو پھر میں نے بولا یار چینی بولنے میں ایسے واٹ ہیپن. تو کہنے لگی کہ وہ چینی میں جو کہہ رہا ہے نا, آگے آپ کو بتائیں گے تو آپ بھی زمین پہ لوٹنے لگے. تو آپ بھی لوٹیں گے جیسی چائنیز ابھی میں نے آپ کے ساتھ بولی ہے. چلو بہت چینی جو ہے وہ ایسی ہے کہ اگر صحیح ٹون میں بولی جا رہی ہے تو وہ صحیح ہے. اب جیسے لفظ ماں, میں کہہ رہا ہوں ماں مانے ماما اماں, ایک ہے ماں یہ فرکشن, ماں گھوڑا, ماں گالی ابیوز. اب جب یہ بولے کہ اس کے ٹون خراب ہیں تو ناول نے کیا نکل جائیں گے. تو جو وہ ہنس رہا تھا وہ اسی طریقے سے کہ اس کو اگر صحیح ٹون میں بولا گیا تب تو صحیح ہے, اگر صحیح ٹون میں نہیں بولا تو کوئی سمجھے نہیں کہ کیا رہا ہے, اور لوگ ایسے بھی نام والا. چلے یہیں پر اختتام کرتے ہیں آج کے پروگرام کا. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اور بہت سارے پروگرام فارمیٹ کریں گے. سب نے انجوائے کیا, میں نے انجوائے کیا, اور ہوپ فلی آپ نے بھی تھوڑی انجوائے کیا ہوگا. بہت